कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। हम खुदा के पाक कलाम के उस हिस्से पर आज गौर करेंगे जो हमें माजी की यादों की बाबत सिखाता है। मेमोरीज ऑफ द पास्ट। हम सब के लिए बचपन की यादें, हमारे गुजरे हुए ज़माने की बातें बड़ी अहम होती हैं। कई तरह की हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। लेकिन हम माजी की तरफ ध्यान हम अक्सर करते हैं, हमारी सोच पीछे की तरफ रहती है। हम हाल का मुकाबला, आज का मुकाबला गुजरे दिनों से, माजी से करने के आदी हैं। खुदा का कलाम हमें माजी की यादों की बाबत क्या कुछ करने के लिए सिखाता है, आज उससे सीखेंगे। हमारा माजी ऐसा होता है जहां बड़ी अजमत होती है, बड़ी शान और शौकत होती है, बड़ी कामयाबी होती है। बचपन से हमने बड़ी तरक्की देखी होती है, रुपया पैसा देखा है, खानदान में खुशियां देखी हैं, अपने कारोबार की बड़ी तरक्की देखी है, बड़ी इज्जत अपनी देखी होती है। लोग हमारी बड़ी वाह वाह करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मुआशरे में, समाज में लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारा बड़ा मुकाम होता है, हमारा नाम चलता है। हमारा घर इलाके में सबसे खूबसूरत होता है, हमारे पास गाड़ी होती है जबकि लोग पैदल चलते हैं। लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अक्सर वो भी नहीं पढ़ते और हम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे। हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप बड़े जबरदस्त लोग थे, बड़े तालीम याफ्ता थे, बड़े ईमानदार थे और हमने उनकी सरपरस्ती में, उनकी सरबराही में बड़े बड़े काम अंजाम दिए हुए हैं। हमारे पास माजी की ऐसी बातें भी हो सकती हैं ना। गुजरे वक्तों में बड़ी अजमत थी, बड़ी शान और शौकत थी हमारी, बड़ा जलाल था, बड़ा रोब था हमारा, बड़ा नाम था हमारा। हम जिस तरफ मुंह करते थे लोग रास्ता बदल लेते थे, हमारे लिए रास्ते खुले कर देते थे कि ये लोग गुजर रहे हैं, इनके काम में रुकावट ना बने। हम जिस काम का इरादा करते थे वो हो जाता था। तो हमारे माजी की ये यादें हो सकती हैं कि हम बड़े नामवर थे, हमारी बड़ी शान और शौकत थी, बड़े अजीम थे हम, हमारा बड़ा जलवा था, बड़ा ऊंचा मुकाम था, हमारे बड़े टौर थे, बड़ी बैजा बैजा थी हमारी, बड़ी वाह वाह थी। और हम उसी सोच के साथ जिंदा रहते हैं। हम यही समझते हैं कि वही टौर, वही शान और शौकत, वही अजमत, वही ग्लोरी, वही जलवे हमारे आज भी कायम हैं। हम जो पहले थे वो हम आज भी हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तब्दील हो गए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुआशरे में कितनी तब्दीलियां आ गई हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमसे आगे निकल गए हैं। हम उसी जलवे में, उसी शान शौकत में, उसी अजमत में, उन्हीं कामयाबियों में जिंदा रहते हैं। हम तब्दीली को कबूल नहीं करते, हम अपने हालात में तब्दीली को नजरअंदाज करते हैं और हम यही समझते हैं कि जो पहले हमारे हालात और शान और शौकत थी आज भी वही है, मैं वही हूं। एक वक्त था कि समसून के जितनी ताकत किसी के पास नहीं थी। जैसा रूह का मसा उस पर था, उसके जमाने तक किसी और पे नहीं ठहरा। वो अकेला बदनी तौर पर इतना जोरावर था कि एक हड्डी के साथ हजारों को मार दिया करता था। कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं था, कोई भी सूरमा उसके सामने टक्कर का ही नहीं था, कोई चीज उसके सामने भारी नहीं थी, हैवी नहीं थी, मजबूत नहीं थी। जो कुछ उसके सामने आता वो उसको
चीर फाड़ देता, तोड़ देता, खत्म कर देता, वो गालिब आ जाता, क्योंकि उसे एहसास था कि खुदा का रूह जब मुझ पर नाजिल होता है तो खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। वो हजारों को मार दिया करता, कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो उसे काबू में रख सकती। उसे रस्सियों से बांधो, जंजीरों से जकड़ो, उसको शिकंजों में बांधो, उसको काठ में ठोंको, उसको किसी भी तरह की कैद में रखो, जब वो इरादा करता, झटकता अपने बदन को, तो वो आजाद हो जाया करता था। उसे पता था कि मेरा जलवा क्या है, उसे पता था मेरी ताकत क्या है, उसे पता था मेरा रोब क्या है, उसे पता था मेरी हैसियत क्या है। और वो हर एक बार वो यही समझता था कि मेरे अंदर वही ताकत है, वही जोर है, वही इख्तियार है, वही कुव्वत मेरे अंदर अब भी मौजूद है, अब भी मेरी वही शान और शौकत है, मेरा वही जलवा है, वही जोर है मेरे पास। और वो उसी में जी रहा था। खुदा ना करे कि कभी ये आयत किसी इंसान की जिंदगी में पूरी हो। जरा देखिए मेरे साथ, कुज़ात की किताब में से बाब नंबर 16 है। खुदा ना करे, फिर दोहराता हूं, खुदा ना करे कि खुदा के कलाम की ये वाली आयत कभी किसी इंसान की जिंदगी में पूरी हो। कुज़ात बाब नंबर 16 है, जजेस चैप्टर नंबर 16 और आयत नंबर 20। ये जहन में रखिए, दुआ करें कि खुदाया कभी मेरी जिंदगी में यह आयत पूरी ना हो। आयत नंबर 20, फिर उसने कहा, ऐ समसून फिलिस्ती तुझ पर चढ़ाए, और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा। लेकिन उससे खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो गया है। उसे खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो गया है। खुदा ना करे कभी हमारी जिंदगी में यह वक्त आए कि हमें खबर भी ना हो कि खुदा हमसे अलग हो गया है। कभी यह नौबत हमारी जिंदगी में ना आए कि हमें एहसास तक ना हो कि खुदा हमसे अलग हो चुका है। उसे यही था कि मेरी वही शान और शौकत है, उसे यही था कि मेरे पास वही रूह, वही मसा, वही इख्तियार, वही कुव्वत, वही कुदरत है। मैं और दफा की तरह अब भी झटकूंगा खुद को और मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो गया है। खुदा ना करे कभी किसी की जिंदगी में यह आयत पूरी हो कि उसे खबर ना हो कि खुदा उससे अलग हो गया है। खुदा करे कि हम सबको एहसास रहे खुदा मेरे साथ है, और हम कभी खुदा को इतना नाराज ना करें कि वो हमसे दूर हो जाए। माजी की कामयाबियों में, शान और शौकत में, अजमत में, जलवे में वो जिंदा रह रहा था, और ये मुनासिब नहीं था, बिल्कुल मुनासिब नहीं था। उसे पहले चेक करना चाहिए था अपने मन में, अपनी रूह में, अपने दिल में, कि क्या जिसकी ताकत से मैं पिछली बार में, पिछले वाकयात में, अब तक की जिंदगी में कामयाब होता रहा, क्या वो ताकत, वो कुव्वत, वो इख्तियार अब भी मेरे पास है या नहीं। और खुदा के अलग होने की देर थी। वो एक आम इंसान था, वो अपने आप को बचा ना सका, छुड़ा ना सका, और फिर 21वें आयत में लिखा है कि उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें निकाल डाली। खुदा ने अपने लोगों के बारे में लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बदन का सबसे सेंसिटिव एरिया जिसकी हिफाजत हम सबसे ज्यादा करते हैं, आंख। हमारे बदन के, हमारे जहन को, हमारे ब्रेन को इस बात का एहसास है कि रिफ्लेक्स एक्शंस में जो काम हम बगैर इरादा किए कर देते हैं ना, वो ये है कि हम पलकें झपकते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, चेहरा हटा लेते हैं। रोशनी पड़े हमारे चेहरे पे, हम आंखें बंद करते और चेहरा हटा लेते हैं। आंधी, हवा, तेज मिट्टी हमारी तरफ सफर करती हुई आए, आंधियों के साथ, हवाओं के साथ, हम अपने आंखें बंद करते और चेहरा पलटते हैं। हमारा बदन इस तरह से प्रोग्राम्ड है, उसमें खुदा ने यह सिफ्त रखी है कि हमारे
آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ہماری آنکھوں کی حفاظت ہمارا بدن سب سے پہلے کرتا ہے. جب خدا الگ ہو گیا تو اس کی آنکھیں ہی نکال دیں. تیرا بدن جن کی حفاظت غیر ارادی طور پر بھی کرتا ہے وہ ہیں ہی نہیں. جب خدا الگ ہوتا ہے تو پھر ہم سب سے زیادہ ولنریبل، قابل حملہ ہو جاتے ہیں. ہم ایزی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. ہم خطرات میں بالکل بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ خطروں، آؤ حملہ آور ہو جاؤ مجھ پر. تو ماضی میں لوگ رہتے ہیں، ماضی کی یادوں میں زندگی گزارتے ہیں. کتنا اچھا وہ وقت تھا کہ میں فلسطینیوں کو ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 10,000 کو مار لیتا تھا. کتنا اچھا وہ وقت تھا کہ جب میں پھاٹک کو اٹھا کے جسے 40 لوگ مل کے بند کرتے کھولتے تھے، اکیلا اٹھا کے پہاڑ پہ لے گیا تھا. کتنا اچھا وہ وقت تھا کہ جب شیر آیا میں نے اس کو 2 حصے کر دیا، چیر ڈالا تھا اسے. وہ اسی یادوں میں تھا، وہ اسی باتوں کو لے کر زندہ تھا، اسے پتہ ہی نہ تھا، خبر نہ تھی کہ خدا اس سے الگ ہو چکا ہے. ہم ماضی کی باتوں کو لے کر انہی میں زندہ رہتے ہیں. میری کامیابیاں، میرا جلوہ اور میرا روب اور میرا اختیار، میری شان و شوکت، میرا روب، میرا شبشبہ، کیا بات تھی ہماری. اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون تھا. بھئی کیا کرے تیری اس شان و شوکت کا جو گزر گئی. اب تو بھی سمجھ، پاکستان میں جو پہلے نواب ہوتے تھے برطانوی راج میں اور اس سے پہلے ریاستوں کے مالک تھے، اب ان کی اولادوں کو کوئی پوچھتا نہیں. ہندوستان میں اب بھی کئی ریاستوں کے نواب خاندان موجود ہیں اور وظیفہ ان کا مقرر ہے حکومتوں کی طرف سے. اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب کسی کو 50 روپے وظیفہ حصے میں آ رہا ہے، کسی کو 100 روپے حصہ آ رہا ہے مہینے کا، پینشن لگی ہوئی ہے ان کی. اور اگر وہ کہیں جی ہم نواب ہیں تو اب تو کوئی ان کی نہیں مانے گا نا. وہ تو 150 روپیہ لینے کے لیے ڈاک خانے کے پوسٹ آفس کی لائن میں لگے ہوتے ہیں، جی ہمارا وظیفہ آنے والا ہے. تو ہم اپنے ماضی کی اچھی باتوں کو، کامیابیوں کو اور سکسیس اور گلوری کو ہمیشہ یاد رکھ کر اسی میں جیتے نہ رہیں. حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب بدل چکے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ حالات بڑے خراب ہیں، مالی طور پر خراب حالات ہیں، جسمانی طور پر ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہماری خاندانی حالت وہ نہیں رہی، میرا اختیار وہ نہیں رہا، حکومت مجھ سے چھن گئی ہے، میرے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے، وہ ٹور نہیں ہے، میرے مشکلات آ گئی ہیں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں. تو پرانی باتوں کو یاد کرتے رہنا، کہاں گئے وہ دن. کئی اولادوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو تانے ضرور دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارا وہ روب، کہاں گئی تمہاری وہ دولت، کہاں گیا تمہارا وہ اختیار. اب ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ کہاں گئی چیزیں. حالات مشکل ہوتے ہیں تو ہم پرانی کامیابیوں کو، پرانے جلووں کو، پرانے عظمت کو، پرانی گلوری اور سکسیس کو، ان کی کمی محسوس کرتے رہتے ہیں. کہاں گیا وہ سب کچھ، کاش وہ واپس آ جائے، کاش وہ واپس آ جائے، کاش وہ واپس آ جائے. حالات اب مشکل ہیں لیکن ان میں پرانی باتوں کی کمی محسوس کرتے رہنا. پتہ نہیں کب کہاں اچھے وہ وقت تھے جب بتاتے ہو کہ تمہارا جناب سکہ چلتا تھا اس شہر میں، اب تو کوئی ادھار نہیں دیتا. تانے دیتے ہیں. ہن تسی چودھری نہیں رہے، اب آپ کا نام نہیں چلتا، اب آپ کی بات نہیں لوگ رکھتے. وہ زمانے گئے کہ جب آپ آواز دیتے تھے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا اور جہاں آپ کہہ دیتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے. اب وہ بزرگوں باتیں نہیں رہی، کہاں گئیں وہ باتیں. اب تو حال یہ ہے کہ گھر میں دانے نہیں ہیں اور کوئی ادھار نہیں دیتا. حالات ایسے بھی آتے ہیں، مشکلات ایسی بھی آتی ہیں اور ماضی کی کامیابیوں کی کمی محسوس کرتے ہیں. کاش وہ دن واپس آ جاتے. کہاں گئے وہ دن. جدون تھا، خدا نے اس سے بلایا کہ میں تجھے بلاتا ہوں، تو اپنی قوم کی رہنمائی کر، ان کا لیڈر بن، اور میں چھڑاؤں گا انہیں تیرے وسیلے سے، تیرے ہاتھ کے وسیلے سے. تو وہ قضات کی کتاب ہی میں دیکھیے، باب نمبر 6 ہے، آیت نمبر 13. جدعون نے اس سے کہا، اے میرے مالک،
اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خدا ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ وہ یاد کرتا ہے ان باتوں کو، ان کی کمی محسوس کرتا ہے۔ وہ دن کہاں گئے؟ وہ اس کی قدرت کے کام کہاں ہے؟ ہمارے باپ دادا تو کہتے تھے کہ خدا نے بڑے کام کیے ہمارے لیے، خدا نے ہماری بڑی عزت بنائی تھی، خدا نے مصریوں کے مقابلے میں ہمیں کامیاب کیا، خدا نے یریحو کے مقابلے میں ہمیں کامیاب کیا، خدا نے دوسری قوموں پر ہمیں سرفراز کیا۔ ہم نہیں دیکھتے وہ دن، کہاں گئے وہ دن؟ اب تو مشکلات ہیں، اب تو مدیانی ہم پر قبضہ کرتے ہیں، وہ آ کر ہماری فصلیں چھین کے لے جاتے ہیں۔ حالات کی سنگینی ہے، حالات مشکل ہیں، پریشانی ہے، لیکن ان میں پرانے واقعات کو، اس عظمت کو، اس جلوے کو، اس کامیابیوں کو مس کرنا، بھئی کہاں گئے وہ؟ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر مقابلہ کرتے رہنا، وہ دن چنگے سن، وہ دن بڑے اچھے تھے، وہ زمانہ کیا اچھا زمانہ تھا، آج کے زمانے سے تو کتنا اچھا زمانہ تھا۔ ہم جس حالت میں رہ رہے ہیں وہ اس قابل نہیں، وہ اچھا زمانہ نہیں، یہ دن اچھے نہیں، یہ حالات اچھے نہیں۔ وہ پرانی باتیں کیا خوبصورت ہوا کرتی تھی، ہائے خداوند وہ مصر کی ہانڈیاں، وہ کھیرے، کیا اچھے مزیدار کھانے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کو یہی تکلیف لے گئی، ہائے وہ مصر کی ہانڈیاں، ہائے وہ گوشت کی ہانڈیاں، ہائے وہ مزے مزے کے کھانے، ہائے وہ کھیرے اور سبزیاں، اور یہاں کیا ہے؟ من۔ ہماری مائیں بڑے غصے میں ہو نا تو اولاد کو کیا کہتی ہیں؟ روٹی پکی ہو تو کہتی ہیں من کھا لے۔ ہماری مائیں بڑی حقارت سے کہتی ہیں من کھا ڈپ لے۔ ایسے ہی ہے نا؟ من، وہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حقارت کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ، کہ من کھا لے، تیرے لیے پکیا ہے۔ کیونکہ اسرائیلی یہ کرتے تھے کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ من، ایک ہی ذائقہ، ایک ہی رنگ، ایک ہی خوشبو۔ دیکھ لیجئے گنتی کی کتاب میں باب نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 4 سے 6، چوتھی آیت سے۔ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پرانا زمانہ اچھا تھا۔ ابھی نکلے ہی تھے خروج کی کتاب میں 16واں باب ہے تو بنی اسرائیل شکایت کرنا شروع کر گئے موسیٰ سے۔ تیسری آیت ہے، خروج 16واں باب ہے اور تیسری آیت۔ اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ بھائی وہ زمانے اچھے تھے، وہ ہانڈیاں اچھی تھی، وہ گوشت اچھا تھا، وہ بٹیرے اچھے تھی، وہ گوشت کیا لذیذ تھا، وہ لہسن، وہ پیاز، وہ گندنے، وہ کھیرے، ہمیں وہ یاد آتے ہیں۔ اور اکثر بزرگ کہتے ہیں یہ آج کا زمانہ کیا اچھا ہے، وہ زمانے کی کیا بات تھی، وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ پرانی باتوں کو کہتے رہنا کہ جی وہی اچھی تھی، وہی اچھی تھی، اور آج کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ خدا کا کلام اس چیز کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ ہم پرانی عظمت اور کامیابیوں میں ہی زندہ رہیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ ہم موجودہ مشکلات میں پرانی کامیابیوں کی کمی محسوس کریں کہ کاش وہ دن واپس آ جائیں تو مانیں ہم، یہ بھی اچھا نہیں۔ اور پھر مقابلہ کرتے رہنا جی اب کے زمانے سے وہ پہلا وقت اچھا تھا، وہ زمانہ، وہ حالات اچھے تھے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ کمپنی کیا ہے، پرانی کمپنی میں ہوتا تھا کتنے مزے تھے، وہاں پہ چھوڑی کیوں؟ وہ کمپنی چھوڑی کیوں؟ وہ ادارہ چھوڑا کیوں؟
وہ انسٹیٹیوٹ چھوڑا کیوں؟ یا تو آپ نے خود چھوڑا تھا کسی اچھے کی آرزو میں، تو یا پھر انہوں نے کہا تھا چل بیٹا۔ تو جہاں خدا لے کے آتا ہے وہ حالات اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بیچ میں خدا کی قدرت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس من کو جو بنی اسرائیل کہتے تھے من، کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، صرف انہی کو ملا۔ نہ بونا پڑتا تھا، نہ کاٹنا پڑتا تھا، نہ گوڈی کرنی پڑتی تھی، نہ پانی دینا پڑتا تھا، نہ اس کو کاٹ کے اس کو چھڑنا پڑتا تھا، نہ پیسنا پڑتا تھا۔ گئے اکٹھا کیا اور تیار کر لو جو دل کرتا ہے۔ تو موجودہ حالات کا پرانے حالات سے مقابلہ کرنا بھی مناسب نہیں رہتا۔ اب ماضی کی غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، برے تجربے بھی ہوتے ہیں۔ کسی بندے کو بجلی کے کسی سوئچ سے شاک لگ گیا، جنہوں نے شارٹ پہ گئی، شاک لگتا ہے، ارتھ محسوس ہوتا ہے، تو وہ بندہ ساری زندگی نہ گھر میں بجلی انسٹال کروائے گا، نہ بجلی کا کنیکشن لے گا، نہ وہ بلب لے گا، نہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھے گا، نہ وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہوگا کہ جس میں بجلی استعمال ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اس شخص کو؟ ایک بار اسے کسی جگہ سے الیکٹرک شاک لگا تھا، اس کے بعد اس نے ساری زندگی بجلی سے توبہ کر لی، بجلی سے نفرت ہو گئی، اس نے ایسی جگہ بھی نہیں جانا کہ جہاں بجلی کوئی چیز رکھی ہوئی یا استعمال ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس شخص کو؟ عقل مند ہے؟ کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ بچپن میں بخار ہوا تھا کسی بچے کو، اکثر ماں کو پتا ہوگا، ہمارے بچپن میں 2 دوائیاں ہوتی تھی گھر میں، ریگولر رکھی ہوتی تھی۔ ایک کیلپول سیرپ ہوتا تھا جس کا اصل میں پیراسیٹامول ہے وہ، اور دوسرا ایک سیپٹران سیرپ ہوتا تھا جو اینٹی بائیوٹک کے طور پہ یوز ہوتا تھا۔ جب مائیں بچے نے تپ چڑھی، چلو جی دونوں پلا دی ایک ایک چمچ تو بچہ ٹھیک۔ اب ایک بار بچے کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے دے دیا جی کیلپول سیرپ اور اس کو سیپٹران سیرپ دے دیا، مرنے کے دن تک اسی پہ رہنا ہے، وہی نہیں چھوڑنا، ہونا جائے بخار اسے، ارے اس کو انفیکشن نہ آ جائے دوبارہ، گھر میں سٹاک ہی نہیں ختم ہونے دینا، 3 ٹائم وہی دینا ہے۔ کیا کہیں گے ایسے والدین کو؟ عقل مند کہیں گے؟ ہم ایک ہی بات بار بار سننا پسند نہیں کرتے، ایک ہی مووی بار بار دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک ہی کھانا بار بار کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن ایک ہی دکھ لے کے ساری زندگی اس پہ روتے رہیں گے، ساری زندگی اسی کو نہیں چھوڑنا، ساری زندگی اسی کو نہیں چھوڑنا، ساری زندگی اسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہائے میں نے شارٹ لگ گئی سی، ہائے مجھے بخار ہوا تھا تو پیراسیٹامول اور پیناڈول لینا ضرور لینا، لازم لینا، 3 ٹائم لینا، پاویں تو ہی صحت مند بھی ہو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ماضی میں کوئی برائی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خرابی ہو گئی، کوئی تلخی ہو گئی، کوئی بٹرنس ہو گئی، کوئی کام خراب ہو گیا تو اسی کے ساتھ جڑے رہنا، بھئی میری زنجیر بج گئی ہے اس کے ساتھ، میرا نکاح ہو گیا اس کے ساتھ، اب چھوڑ نہیں سکتا۔ ہم تلخیوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، بس ایک بار ہوئی تھی اب ساری زندگی لگے گی۔ بھائی ہمارے حالات میں تلخی، خرابی، برائی، کمزوری، کمی، دکھ، تکلیف، روگ ہماری شادی کے جیسے نہیں ہیں جو موت تک جائے گی، ٹھیک ہے؟ حالات اگر ایک بار تلخ ہوئے تو ان میں زندہ نہیں رہنا، ان کے ساتھ زنجیر باندھ کے اپنے پاؤں کو جکڑے نہیں رکھنا کہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ خدا کے لیے ہم وہ تلخیاں جو زندگی میں ایک بار حالات مشکل ہو گئے تھے ان سے نکل آئیں، ہم ان کے غلام نہ بنے رہیں۔ نومی نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا، نہ بابا مجھے نومی نہیں، نومی کا مطلب ہے خوشگوار، پلیزنٹ، اچھے حالات، اچھی سچویشن۔ لوگوں نے پہچانا کہ جب وہ واپس آئے بیت اللہ میں، ارے یہ تو نومی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نومی نہیں، مجھے مارا کہو، کڑواہٹ کہو، بٹرنس کہو، تکلیف کہو، رنج کہو، تلخی کہو، کیونکہ میں اب خوشگوار نہیں رہی، میں خوشکن نہیں رہی، میرے اندر کوئی خوشی نہیں، میرے اندر کڑواہٹ آ گئی ہے، کیونکہ خدا میرے ساتھ مہر سے پیش نہیں آیا، میرے دکھ اس نے اتنے بڑھا دیا، میں بھری پوری گئی تھی اور خالی ہاتھ لوٹی ہوں، مجھے اب میرا نام بھی تبدیل کر دو، نومی نہ کہو،
خوشگوار نہ کہو، مجھے مارا کہو، کڑواہٹ کہو، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہمیں ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ کیا سیکھنا چاہیے؟ سیکھنے کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بتائی بات، لوط کی بیوی کو یاد رکھو، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ اب ماضی میں جانا پڑے گا کہ لوط کی بیوی کیا کیا تھا اس نے، جو اس نے کیا تھا ہم نے نہیں کرنا۔ اور کرنتھیوں کا پہلا خط ہے، ذرا دیکھیے، باب نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 11، کرنتھیوں کے نام پہلا خط باب نمبر 10 اور آیت نمبر 11، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں، تاکہ ہم ان واقعات سے، ماضی میں پیش آنے والے واقعات سے، ان باتوں سے نصیحت پائیں، ہم سیکھیں ان سے۔ دوسروں کے تجربوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ حالات ہمارے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کی طرح کا عمل کریں گے، ان کے جیسے کام کریں گے، ان کی طرح ہم رویہ رکھیں گے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا کنڈکٹ، ہمارا بیہیویئر، ہمارے کام، ہماری سوچ ان کے جیسی ہوگی تو ہمارا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ان کا نکلا تھا۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو کام اس نے کیے تم نے نہیں کرنے، نہیں تو اس کا نتیجہ جو ہوا تمہارا بھی وہی ہوگا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ باتیں اس لیے لکھی گئی تاکہ ہماری نصیحت ہو، ہمیں نصیحت ملے، ہم ان سے سیکھ سکیں۔ ماضی سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں ماضی کا غلام نہیں رہنا۔ بھئی ہم تو دیکھو بڑے زبردست بادشاہوں کی اولاد ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، مقدس قوم ہے، ہم تو سمسون کا قبیلہ ہیں، ہم تو داؤد کا قبیلہ ہیں، ہم تو یونتن کا قبیلہ ہیں، ہم تو ابیشے اور یوآب کا قبیلہ ہیں، ہم تو یہوشفت کا قبیلہ ہیں، ہم تو دانیل، یسایہ اور یرمیہ اور ہنوک اور حبقوق کا اور ایلیا اور الیشا کا قبیلہ ہیں۔ ہمیں کیا پرواہ ہے کسی چیز کی؟ اس کا غلام ہو کے نہیں رہنا۔ اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں کس معیار پہ ہوں، میں کس لیول پہ ہوں۔ سمسون کی طرح خدا الگ ہو گیا ہو اور ہم کہیں جی روح ہمارے پاس ہے۔ خدا کے بڑے اچھے خادم ہوتے ہیں لوگ، خدا کے روح کا اتنا مسا ان پہ ہوتا ہے، خدا ان کے ذریعے مردے زندہ کروا دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، اندھے دیکھنے لگتے ہیں، لنگڑے چلنے لگتے ہیں، اور ان کی اولاد سمجھتی ہے کہ میرے اندر بھی وہی مسا ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے جلووں کو دیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی کا قیدی ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے غلام ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی قید میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر حالات بگڑے ہوئے تھے، اگر خرابیاں تھیں، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، غریبی تھی، محتاجی تھی، بیماری تھی، تو اسی میں زندہ رہنا نہیں، ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے خاندان میں یہ شوگر ہے، میرے خاندان میں بلڈ پریشر ہے، میرے خاندان میں یہ مسئلے ہیں، تو ہمیں ہوگا ہی ہوگا۔ نہیں، اس میں بھی نہیں رہنا۔ ہمارے باپ دادا مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، وہ خدا کو نہیں پہچانتے تھے، وہ پتھروں کو پوجتے تھے، وہ مٹی کے بنے بتوں کو پوجتے تھے، لیکن میں، میرا باپ اور اس کا باپ اور اس کا باپ، وہ یہ ہر کام نہیں کرتے تھے۔ میری پشتوں میں سے کوئی پادری نہیں ہوا، کوئی خدا کا خادم اس طرح سے نہیں بنا کہ جس کو خدا نے یہ اختیار دیا ہو کہ تم میرے نام سے لڑکے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے ایک کرو اور ان کی اولادیں حلال ہو جائیں۔ میری پشتوں میں سے کسی کو یہ عزت نہیں ملی، لیکن خدا نے مجھے دی ہے کہ میں اس کا خادم ہوتے ہوئے جو کہہ دوں ہو جاتا ہے۔ ماضی کی غلامی میں نہیں رہنا، خداوند ہمیں نیا بنا سکتا ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں، ہمیں حال اور مستقبل کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ یسایہ باب نمبر 43 میں لکھنا ہے، وہ پرانی باتیں انہیں یاد نہ رکھو، ان کی غلامی میں نہ رہو، ان کو ہی یاد نہ کرتے رہو، میں نیا کام کرنے کو ہوں، میں نیا کام کرنے کو ہوں۔ میرے باپ دادا بت پرست تھے تو میں کہوں جی وہ بت پرست تھے تو میں بھی بت پرستی رہوں گا؟ وہ خدا کے گھر سے دور تھے تو میں بھی دور ہی رہوں گا؟ نہیں، خدا نیا کام کرے گا،
خدا نیا کام کرے گا. بھروسہ رکھیں خدا پر, خدا نیا کام کرے گا. خدا ہماری زندگی میں نیا کام کرے گا. خدا نے خود فرمایا ہے میں نیا کام کروں گا, اور اس پہ بھروسہ رکھنا ہے. جو کچھ ہمارے لیے اچھا ہے وہی یہوہ دے گا. زبور 85 میں, جو چنگا ہے سو دیوے گا یہوہ بال یقین, تے اپنا حاصل دیوے گی ساڈی سب زمین. جو کچھ اچھا ہے وہ خداوند دے گا. اگر ماضی میں پچھلے دنوں میں حالات برے تھے, خرابیاں تھیں, ہمارے رشتوں میں بگاڑ تھا, ہمارے حالات اچھے نہیں تھے, میری زندگی اچھی نہیں تھی, میرے تجربات اچھے نہیں تھے, یقین رکھیں کہ خدا نیا کرے گا. خدا بدلے گا, خدا حالات بدلے گا, خدا اختیارات بدلے گا, خدا سچویشنز بدل دے گا, خدا آپ کے درجات بدل دے گا, خدا آپ کے لیولز بدل دے گا. خدا حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں صحرا میں, دشت میں ندیاں جاری کر دوں گا. جہاں پانی نہیں, جہاں دریا نہیں, جہاں چشمے نہیں, میں وہاں سے ندیاں جاری کر دوں گا. خدا تو وہ ہے جس نے کہا روشنی ہو جا اور ہو گئی. پانی بن جا تو بن گیا, فضا بن جا تو بن گئی. وہ جو کہتا گیا چیزیں بنتی گئیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے مستقبل میں, آنے والے حالات میں, آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہتری نظر نہیں آ رہی. ہمارے لیے مشکلات ہیں, ہمارے لیے پریشانیاں ہیں, ہمارے لیے دکھ ہیں, بیماریاں سامنے کھڑی ہیں. حالات کی اتنی سنگینی ہے کہ میرے لیے میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں گا. میرے اوپر قرضوں کا انبار چڑھا ہوا ہے, میرے اوپر بیٹوں اور بیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں, میرے اوپر بوڑھے ماں باپ کے فرائض ہیں, بہنوں بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں, میرے اوپر بڑے بوجھ ہیں, اور مجھے کچھ روشنی کا نشان دکھائی نہیں دے رہا. یقین کیجئے صحراؤں میں, ریگستانوں میں, ریت کے اندر جہاں زندگی کے آثار نہیں, خدا ندیاں جاری کرنے کا وعدہ کرتا ہے. خدا حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. جہاں موت ہوتی ہے وہاں خدا اتر آئے تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس نے اپنے نبی سے کہا جا وادی میں جا, کیا دیکھتا ہے؟ سوکھی ہڈیاں ہیں, مروں کو کئی 100 سال ہو گئے ہیں. کلام کر ان پر. سوکھی ہڈیاں ہیں, انسان بھی نہیں, بیمار بھی نہیں ہے, موت کے قریب بھی نہیں, مرے ہوں کو کئی 100 سال گزر گئے ہوں گے, سوکھی ہوئی ہڈیاں ہیں. کلام کر, میرا کام ہے آگے. تو کلام کر. کلام کیا, ہوائیں چلیں, ہڈیاں اکٹھی ہوئی, کوئی کہیں بکھری کوئی کہیں بکھری, اڑ کے اپنے اپنے بدن تیار ہونے لگے. گوشت چڑھا, نسیں چڑھی, چمڑا چڑھا, ہوا آئی اور زندہ ہو گئی. خدا نے کہا میں ایسے ہی تمہارے حالات اور قوم کو بدل دوں گا. جو مر چکے ہو میں زندہ کر دوں گا. خدا جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا وہاں پیدا کر دیتا ہے. خدا صحراؤں میں ندیاں پیدا کر دے گا. جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ میرا باس, میرا آفیسر میرے حالات بدلنے نہیں دے گا, خدا بدل دے گا. جہاں دکھتا ہے ابلیس نے میرے لیے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں, خدا ابلیس کے زور کو ہرا چکا ہے, اور وہ خداوند آپ کے لیے بند دروازے کھول دے گا. اور جب حالات بدل جائیں تو خدا کی شکر گزاری واجب ہو جاتی ہے, خدا کی تمجید واجب ہو جاتی ہے. خداوند یسوع نے 10 کوڑیوں کو کہا جاؤ اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ. وہ راستے میں چلتے چلتے پاک ہو گئے, صاف ہو گئے. ان میں سے ایک نے راستے میں دیکھا میں تو ٹھیک ہو گیا, واپس پلٹا اور پاؤں پہ گر کر سجدہ کر کے اس کی تمجید کرنے لگا. خداوند نے کہا کیا باقی کے 9 ٹھیک نہیں ہوئے کہ وہ تمجید کرنے کے لیے آتے, وہ شکر گزاری کے لیے آتے. خدا جب کام کرتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے کیے ہیں. جب خدا ہمارے حالات بدل دے, خدا اندھیروں میں روشنی نکال دے, خدا صحراؤں میں ندیاں جاری کر دے, مشکلات کے اندر خدا آسانیاں پیدا کر دے, ہماری آرزویں جب خدا پوری کر دے تو ہمیں شکر گزار ہونا ہے اور خدا کی تمجید کرنا ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج جب میں عبادت کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے چرچ کے قریب پہنچا تو کال آئی, بھائی زربابل ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا خوبصورت نام ہے زربابل, اور یہ پچھلے دنوں کسی مشکل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا خداوند نے مجھے اس مشکل سے نکالا تو میں کلیسیا کے سامنے خدا کے جلال کے لیے گواہی دینا چاہتا ہوں. جب اس کو ملنے کے لیے گیا تھا یہ بڑی بری حالت میں تھا, اور جو اس کے ساتھی تھے, اس کے روم میٹس تھے جن کے ساتھ یہ رہتا ہے, وہ بڑے فکر مند تھے کہ کیا ہوگا اسے. ویل چیئر پہ تھا اور ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے تڑپتا تھا.
चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, लेकिन खुदावंद ने इसके हालात बेहतर किए हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अपनी ज़िंदगियों में हालात जो माजी में हो चुका उसके ग़ुलाम ना रहें। हो सकता है कि हम में से कोई ऐसा हो जिसको ये लगे कि मेरे ख़ानदान के हालात अच्छे नहीं रहे पिछले साल में, पिछले दिनों में, पिछले सालों में, और ये ऐसे ही रहेंगे। नहीं, खुदा पर भरोसा रखिए, वो हालात बदल देगा। खुदा पर भरोसा रखें, खुदा आपके हालात, आपके ख़ानदान के हालात, आपकी जिस्म के हालात, आपकी बीमारियों के हालात, आपके रोज़गार के हालात बदल देगा। खुदा, उस पर भरोसा रखें, दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरी नेकियों, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी कुदरत के लिए जो हालात को बदलने में हमारे साथ हैं। खुदावंद तेरा फजल, तेरा इत्मीनान अपने लिए चाहते हैं। हमें माजी की ग़ुलामी से निकाल दे और हमें हाल में और मुस्तकबिल में तो अपनी कुदरत पर भरोसा रखने का फजल अता कर। हम तुझ में बढ़ते, तुझ में मजबूत होते चले जाएं, आगे को बढ़ें, पीछे ना लौटें। लूत की बीवी को याद रखते हुए आगे ही आगे बढ़ें, पीछे मुड़ के ना देखें, उन बातों की तरफ ना ध्यान करें जिनमें हमें परेशानियां और दुख थे, बल्कि हम ये देखें कि हमारा जिंदा खुदा, हमारी उम्मीद का हमारा जिंदा खुदावंद हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है और हम उसके करीब जाएं। खुदावंद तो अपने बच्चों को कबूल कर, हमारे हालात बदल दे, यहाँ बैठे एक एक शख्स के हालात बदल दे, हर एक की सिचुएशन में जो बिगाड़ है उसे सुधार में तब्दील कर दे, हर एक मोहताजी को आसूदगी में बदल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।